अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज में मोहम्मद मालिक। आज भी बड़ा पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव दिन था, कल भी शायद से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव दिन होगा। पहले तो कल देख लें, कल 3 केसेस हैं। एक इलेक्शन कमीशन का कंटेम्प्ट केस है, इमरान खान साहब, असद उमर, फवाद चौधरी इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। उसके बाद प्रोहिबिटेड फंडिंग केस, उस पर भी उनकी मई 23 को पेशी है, उसमें बात होगी। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, अलकादर ट्रस्ट का लाहौर हाई कोर्ट में भी कल केस चल रहा है जो इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ है। और इमरान खान कल यहाँ नैब में इस्लामाबाद में 23 को पेश हो रहे हैं अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, जो आजकल सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड केस है। और उसमें इमरान खान साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि 80% पॉसिबिलिटी है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स हैं, PTI सपोर्टर्स हैं, उनको कहा है कि कोई वायलेंट आप रिएक्शन ना दें, कुछ ना दें, क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट ने उसको बहाना बना के प्रोसिक्यूशन कर रही है। और अगर ये हुआ, बयानिया गवर्नमेंट का बयानिया मजबूत होगा और हमारी पार्टी को और रगड़ा पड़ेगा। ये है लेटेस्ट उन चीज़ों में। लेकिन अभी ये तो सारी चीज़ें अपनी जगह थी और अभी बाज़गश चल रही थी कि 2 दिन पहले जो गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर कमीशन बनाया, इंक्वायरी कमीशन। जस्टिस फैज़ ईसा उसको लीड कर रहे हैं, उसके मेंबर हैं चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जज नईम अख्तर अफगान साहब चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक। इंटरेस्टिंगली कुछ दिन पहले हाई कोर्ट के जजेस तमाम मिलने गए थे चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब को, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंगली जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो ही वॉज कंस्पिक्यूअस बाय हिज एब्सेंस, वो उसमें नहीं थे। ये बेंच बन गया। आज ये बेंच चैलेंज भी हो गया है, PTI ने इसको चैलेंज कर दिया है। और नज़र यह भी आ रहा है कि जो डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट की, अब उसमें इमरान खान साहब ने भी साइड्स ले ली हैं। क्योंकि जब आप एतराज़ करते हैं फैज़ ईसा लेड बेंच पे कमीशन पे, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि काजी फैज़ ईसा ग्रुप और एक जस्टिस उमर ता बंदयाल ग्रुपिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मगर इसमें हम सब पे बात करेंगे कि क्या लीगली ये कमीशन काम कर सकता है कि नहीं, क्योंकि कानूनी नुक्ता ये भी है कि अगर गैर कानूनी तौर पर कोई भी एविडेंस एक्वायर हो, मिली हो, वो एविडेंस के तौर पर सबमिट नहीं हो सकती, उस पर नहीं फैसला बात हो सकती। और ये जितनी ऑडियो टेप्स हैं ये सारी इलीगली मेड हैं, इलीगल इनका जेनेसिस है। तो क्या इस पे आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? दिस एंड अदर थिंग्स, ये हम सारी बातें अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की जो हेडलाइंस बन गई हैं वो बन गए, खान साहब ने अभी एक इंटरव्यू दिया लंदन के टेलीग्राफ को, और उसके अंदर उसका टाइटल भी था द क्वाइट पाकिस्तान जनरल वेजिंग वॉर अगेंस्ट इमरान खान। और उसमें जो बेन फार्मर हैं जिनके साथ इंटरव्यू दिया, उन्होंने 2 दिन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जी जो खान साहब हैं वो कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर हमारे आइन, डेमोक्रेसी और जो हमारे राइट्स हैं उनको थ्रेटन कर रहे हैं, और वो मुल्क का फ्यूचर डिसमेंटल कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। फिर उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा, बैकग्राउंड देते हुए, कि बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, बाकी इख्तलाफ नहीं चाहिए, लेकिन असल इख्तलाफात बने जब 2019 में सिर्फ 7-8 माह के बाद जनरल आसिम मुनीर को SDGI हटा दिया उस वक्त एज बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने। 3 साल की पोस्टिंग, लेकिन सिर्फ 8 माह के बाद हटा दिया। वो इस बेसिस पे कि क्योंकि उन्होंने खान साहब को एविडेंस दी थी उनकी अहलिया की करप्शन में इन्वॉल्वमेंट की। खान साहब ने आज ट्वीट किया उस पर, और 21 को ट्वीट किया, और उन्होंने लिखा कि ये जो क्लेम इस आर्टिकल में आए हैं ये गलत बात है, एब्सोल्युटली कंप्लीटली फॉल्स। ना तो मुझे जनरल आसिम ने बतौर DGI कोई ऐसे सबूत दिखाए, और ना ही मैंने इस वजह से उनको रिज़ाइन करने पे मजबूर किया, उनको हटाया उस जगह से। अभी ये चल रहा था, तो फिर आज पार्लियामान के अंदर खड़े होकर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। सुनिए क्या कहते हैं। सफेद झूठ बोला है, ये मैं बात बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ। मौजूदा सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब वो DGI थे, तो उन्होंने इमरान नियाजी जो उस वक्त वजीर आजम थे, झुरलू इलेक्शन की बुनियाद पर उनको कहा कि आपकी अहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस हैं, और ये उन्होंने ये बात हकायक की बुनियाद पर उनको बताई। तो उनको जाहिर है कि इसका बड़ा उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया। इन द रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं आज आपको
یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، عمران نیازی نے ایک مرتبہ پھر قوم کے سامنے سفید جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ناصر منیر کی ٹرانسفر کی، کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کنفرنٹ کیا کہ آپ کے اہل خانہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ اسپیکر، یہ بات میں نے اس لیے کی، میرے یہ ذاتی علم میں ہے۔ جی، اب سوال دو اٹھتے ہیں، جب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میرے ذاتی علم میں ہے، تو کیا ان کے علم میں یہ بات ایز پرائم منسٹر آئی؟ بیکاز اگر تو وزیر اعظم کے طور پہ آئی ہے تو پھر تو اس پہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ لگتا ہے، اور اگر اس سے پہلے کی بات ہے تو بہتر ہے کہ وہ اس کو واضح بھی کر دیں، اور اگر پہلے سے ان کو معلوم ہے تو کیسے معلوم ہے؟ یہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں بہرحال، لیکن ایک کانفلکٹ ہمیں سامنے آ رہا ہے کافی اس میں۔ لیکن ایک اور انٹرسٹنگ، آپ سے میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرنے سے پہلے ایک سٹوری اس میں شیئر کر دوں اصل، بیکاز وہ میں بھی اس راوی ہوں اس چیز کا۔ عمران خان صاحب جو پرائیویٹ میٹنگز میں اپنی ریزن ایک اور بتاتے ہیں، اور وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے نہیں ہٹایا تھا، اور یہ الزام ہے کہ جو بشرا بیگم کے کرپشن کے بارے میں انہوں نے ڈوسیئر دیا تھا اور فائل دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ 3 بار پالیسی اختلاف کیا ایز بطور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ناصر منیر صاحب نے، جو پریزیڈنٹ آرمی چیف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرکی میں ہمارے سے پالیسی اختلاف ہوا، پھر جب ایران کے اندر تھے تو ہماری پالیسی جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی اس سے ان کی ڈائیورجنٹ ویوز تھے، اور میرے وزراء نے بھی شکایت کی، اور چائنا کے اوپر بھی ان کا یہ کلیم تھا کہ انہوں نے پالیسی ڈفرینسز تھی اور وہ پالیسی فالو نہیں کر رہے تھے۔ 2-3 سوال اٹھتے ہیں، میں کافی لوگوں سے بات کی، فوج کے لوگوں سے، ان کا بڑا ان لائکلی ہے کہ 8 ماہ کے قلیل عرصے میں کوئی نیا آفیسر آ کے ایک دم اتنے بڑے بڑے پالیسی ڈفرینسز کرنا شروع ہو جائے وزیر اعظم سے، ڈزن لک کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال کیا ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ 2 ورژنز ہیں، ایک یہ ورژن ہے کہ پالیسی ڈفرینسز، اور ایک ورژن ہے کہ جی کرپشن کی فائل دی تھی۔ میرا خیال ہے شاید وقت آ گیا ہے کہ اس پہ کلیریفیکیشن آ جانی چاہیے کہ کس وجہ سے ہٹایا تھا، اور 3 لوگ ہی جانتے ہیں، یا ہٹنے والا جانتا ہے، یا اس کا آرمی چیف جنرل باجوہ جانتے ہیں، یا عمران خان صاحب جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کیوں ہٹایا، صرف یہ بتایا ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہٹایا۔ اینی وے بہت سی باتیں میرے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب، فارمر گورنر سندھ اینڈ اسپوکس پرسن ٹو نواز شریف اینڈ مریم نواز۔ ہمایوں اختر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر لیڈر پی ٹی آئی کے ہیں۔ آج ہم نے ان کو اس لیے پکڑ لیا ہے، پتہ نہیں ہوتا آج کل پی ٹی آئی والے کس وقت اٹھ جائیں، تو بڑے تھوڑے، اور میں پروگرام سے پہلے پوچھا تھا کہ ہمایوں سے کہ ابھی تک کیسے بچے ہوئے ہیں یہ۔ ان دا مین ٹائم ایز وی اسپیک، آج کی بھی اگر آپ ڈیفیکشنز نکال لیں تو 30 کے قریب ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، فارمر اور دوسرے لوگ سینئر لیڈران پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آج وہ بھی ہوئی ہے کہ چودھری وجاہت حسین وہ واپس آگے ہیں، انہوں نے آج چودھری شجاعت صاحب کو بھی ملے، وہ پرویز لائی صاحب کا ساتھ چھوڑ کے آئے ہیں، اور دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ، جب یہ خانوادہ جس بات پہ ٹوٹا تھا اسی بات پہ اب دوبارہ جوڑا ہے۔ سو لاٹ از ہیپننگ۔ میں زبیر صاحب آپ سے ذرا شروع کرتا ہوں۔ پرائم منسٹر نے بڑے ٹھوکے آج کہا ہے کہ اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نکالا گیا۔ بطور وزیر اعظم پتہ تھا، ویسے پتہ ہے، اور یہ کیسے ثابت ہوگا کہ کس وجہ سے ہٹایا ایس ڈی جی آئی سے؟ پارلیمنٹ کے فلور پر پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے، اور ان کے پاس جو بھی جہاں سے بھی جس ذرائع سے پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، پارلیمنٹ کے فلور پہ جو کہتے ہیں وہ سکہ بند بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے نا۔ تو جب نواز شریف صاحب نے وہیں کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع، اچھا یہ تھوڑا سا ڈیگریس ہو جائے گا، میں اس کا جواب دے دوں گا اگر آپ مجھے موقع دیں گے۔ گلا تو گل نکل دی ہے نہیں، تب انہوں نے کہا، بعد میں آپ کے لاء نے کہا تھا وہ تو سیاسی بیان تھا، تو پارلیمنٹ کا بیان ایک بار ہی کلیئر کر لیں۔ ایک سیکنڈ، اب آپ نے کہیں اور لے گئے، بٹ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں، کیونکہ ڈائگریس ہو جاتی ہے وہ اصل ٹاپک۔ پہلے اس پہ، کیونکہ یہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد کی ڈیولپمنٹس، تو میں آئی واز ناٹ اویلیبل، آئی واز آؤٹ سائڈ، تو یہ میرا پہلا موقع ہے، اور میں اس سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے یہ 9 مئی واز not a surprise. It's a sad day for everyone. No, it was not a surprise. But yeah, not a surprise. اگر وہ 9 مئی کو نہ ہوتا 2023 کو، تو وہ اگلے سال کے جون میں کسی تاریخ کو ہو جانا تھا۔ پی ٹی آئی کا جو وجود تھا، اور وجود پی ٹی آئی جو بنی تھی، بورن اگین جو کیا گیا تھا، وہ 30 اکتوبر 2011 کو،
اور اس کی بنیاد جو تھی نا, جو مجھے سب سے زیادہ ڈس ایگریمنٹ تھا پی ٹی آئی سے, اس کی بنیاد تھی نفرتوں پر ایکسٹریم قسم. اٹ واز ناٹ پولیٹیکل رائیولری. نہیں سر, مجھے بولنے دیں, بڑا دل ہمارا وہ ہوا ہے, ایک دفعہ بولنے دیں. اس میں یہ نہیں تھا کہ پولیٹیکل رائیولز ہیں, ہمیں انیمی اسٹیٹس دیا تھا. اٹ واز اے بیٹل بٹوین گڈ اینڈ ایول. مطلب آپ سوچیں, اور یہ پی ایم ایل این اور پی وی پی وہ ہیں جو اپنے مدر کو بیچ سکتے ہیں فار گیننگ پاور, اور ملک کو بیچ سکتے ہیں. تو جب آپ ایکسٹریم وہ نفرتیں کریٹ کریں, اور پھر اس میں اپریل 2022 میں ایڈ ہو گئے تیسرے فریق فوج, اور ساتھ انہوں نے اسلامک ٹچ کا استعمال زیادہ شروع کر دیا. سو ایک طرف انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ کربلا میں جو ہوا تھا, ایک طرف حسین کی فوجیں تھیں, ایک طرف یزید کی فوجیں, اینڈ یو کین گیس کہ وہ یزید کی فوجوں کے ہمیں ظاہر ہے بتا رہے تھے. جب آپ اتنی شدید نفرتیں کریٹ کرتے ہیں نا, دس از فار انٹرسپیکشن آف پی ٹی آئی, تو پھر ریاکشن اسی طرح سے آنا تھا. ریاکشن اس وجہ سے نہیں بھائی, نواز شریف جب اریسٹ ہوئے تھے یہاں 24 دسمبر 2018 کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے, سارے ہم موجود تھے. مطلب کسی کے وہم و گمان میں, لوگ ٹھنڈے ہیں نا, وہ تو ایئرپورٹ بھی نہیں پہنچے تھے جب نواسی واپس آ رہے ہیں. اچھا وہ بھی ایک ریزن بتاؤں. جب آپ مال روڈ سے نیچے اترتے ہیں تو وہ چیک پوائنٹ ہے کینٹ میں انٹر ہونے کا, اور وہ فوجی ہوتے ہیں. ون بگ ریزن واز کہ جی ہاؤ ول وی کوپ اینڈ ریئیکٹ وین دے ٹرائی ٹو اسٹاپ. مذاق نہیں کر رہا میں بالکل, حالانکہ آئی اسٹل سے کہ وی شوڈ ہیو ریچڈ, چاہے جیسے مرضی پہنچنا تھا. بٹ ون ریزن واز کہ اگر وہاں فوجیوں نے روکنا شروع کیا, بیکاز وہ کوئی 200 کا جتھا تو تھا نہیں, وہ کم سے کم 60-70 آپ نے کلیش اوائڈ کیا. ایبسولوٹلی. مطلب ایک آپ, اچھا یہ بتائیں اب یہ کیسے پتہ لگے گا جو پرائم منسٹر نے ایک اسٹیٹ رنگ روڈ سے آ سکتے تھے, وہ کہہ رہے ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں رنگ روڈ سے آ سکتے تھے, آپ چھوڑیں اس بات کو. لیکن میں بھی ہمایوں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ کون سچ بول رہا ہے؟ کیا عمران خان سچ بول رہے ہیں یا وزیر اعظم سچ بول رہے ہیں؟ نا کہ کچھ ایویڈنس آپ کے پاس جو سامنے آتا ہے 2+2 کر کے, اس میں سچے پرائم منسٹر شہباز شریف ہی لگتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیس بعد میں آیا, وہ کھلا, وہ گھڑیوں والا اسی وقت, اور وہ وہی دور تھا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, بیچا جا رہا تھا اور یہ سب ہو رہا تھا. اور وہ اتنے بلیٹنٹلی اور اوپنلی ہو رہا تھا کہ ظاہر سی بات ہے سم ون ہیڈ ٹو رپورٹ. اینڈ بھائی اگر پرائم منسٹر عمران خان اس وقت یہ کر سکتے تھے کہ جی ٹھیک ہے میں ان کو وارن کر دیتا ہوں اور اس بات کو آپ یہیں دبا دیں, یہ بھی کر سکتے تھے نا. بٹ دیٹس ناٹ ان ہز نیچر. واٹ از ان ہز نیچر از کہ یہ کس نے, کون ہو سکتا ہے کہ مجھے اچھا وہ تو ابھی پرائم منسٹر نہیں ہے, اس وقت تو پرائم منسٹر تھے. ہمایوں کو ذرا شامل کر لیں. ہمایوں آپ کے والد خود ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور وہ بھی جس طرح شہید ہوئے وہ بھی ایک لارجر کانسپریسی تھی جس میں بڑا کچھ ملک کے ساتھ ہوا. آپ 9 مئی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی نے 3 پالیسی پہ ڈفرینس ہوئے تھے. آپ کے والد بھی اتنا عرصہ رہے اور وہ ایک آٹوکریٹک رجیم کا حصہ بھی تھے. کیا اگر ڈی جی آئی کے کوئی پالیسی ڈفرینسز اس قسم کے بڑے ڈفرینس ہوں تو یہ اس وقت کے اپنے وقت کے آرمی چیف کی مرضی کے بغیر ڈی جی آئی ایس آئی اس طرح کے پالیسی ڈفرینسز کر سکتا ہے؟ پہلے تو آپ نے فکرہ کہا کہ میرے والد ایک آٹوکریٹک رجیم کا حصہ تھے. میرے والد پاکستانی فوج کا حصہ تھے, وہ آٹوکریٹک رجیم کا کبھی حصہ نہیں رہے, نہ کبھی وہ جنرل ضیاء اللہ کے ساتھ تھے, وہ تو آٹوکریٹک رجیم تھی نا, وہ تو وہیں رہے. دیٹ از اے ریالٹی. ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ تو ہوتا ہے, وہ فوجی عہدہ ہوتا ہے, ٹھیک, وہ سیاسی عہدہ نہیں ہوتا. I just wanted to clarify that. Secondly, آپ نے 9 مئی کی بات کی. دیکھیے میرا تو زبیر کی طرح ایک خاص تعلق ہے اس ادارے سے. میں تو پلا جمائی کنٹونمنٹس میں ہوں, جس میں کچھ عرصہ تو زبیر کے ساتھ بھی گزرا ہے پنڈی میں. سو میں تو پروڈکٹ ہی کنٹونمنٹس کی. ایکسیڈنٹس کین ہیپن اینی ویئر. جی
میں کہا حادثات کہیں بھی ہو سکتے ہیں, پنڈی میں بھی ہو جاتے ہیں. زبیر کے ساتھ آپ کا ٹائم گزرا ہے, زبیر صاحب کے ساتھ ٹائم گزرنا ہے. ہارون واز مائی کلاس فیلو, چھوٹے بھائی. نہیں, ہارون میں اس کا کلاس فیلو تھا جی. تو میں یہ گزارش کروں کہ دیکھیے ہر کس پاکستانی کا دل دکھتا ہے پاکستان کی کسی چیز کو نقصان پہنچے, بالخصوص آرمی کی پراپرٹی کو اور بالخصوص ایک سینئر آرمی آفیسر کے گھر کو. ہم لوگ تو ساری عمر اسی طرح کے گھروں میں پلے جمے ہیں, تو وہ اس کا تو بات ہی کوئی نہیں کہ اس بات کی 100% طے تک پہنچنا چاہیے. اور یہ عمران خان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم مدد کریں گے ایکچولی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کون لگتے ہیں, اور ہم آپ کے حوالے کریں گے اگر وہ ہم میں سے کوئی لوگ ہیں. تو یہ بات تو آپ تو ہمایوں ایک بات بتائیں, جب اتنی یہ ہر وقت ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں ینگسٹرز, تو اگر یہ مسکرینٹس تھے, دوسرے لوگ تھے جو جلوس میں شامل ہو گئے, سب کچھ کر رہے تھے, تو ظاہر ہے آپ کے باقی پی ٹی آئی کے لوگوں نے لوگوں کی ویڈیوز بھی بنائی ہوں گی نا جو سب کچھ کر رہے تھے, تو وہ ویڈیوز دے دیں گورنمنٹ کو, خود ہی یہ ڈھونڈ لیں گے. آپ کا خیال ہے ویڈیوز کم ہوں گی؟ سی سی ٹی وی ہے, سارا کچھ ہے. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس انویسٹیگیشن میں تعاون کریں, تو یہ تو عمران خان نے خود بیان دیا کہ ہم مکمل. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں, باقی چھوڑیں یہ تو ان کی چلتی رہے گی. آپ آرمی مائنڈ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, لائک یو سیڈ یو ور این آرمی بریٹ. یہ ان کے بھی والد جرنیل رہے ہیں, لیکن وہ تو خیر وقت سے بہت پہلے تھے ان سے. آپ تو یہ سارا آپ نے سسٹم دیکھا ہے, نظام کا حصہ رہے ہیں آپ. کیا آپ کے خیال میں اب کوئی گنجائش رہ گئی ہے ابھی کہ بات چیت ممکن ہے بٹوین خان صاحب اینڈ اسٹیبلشمنٹ؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3-4 دن سے جہاں جہاں آرمی چیف گیریزنز میں ہو کے آ رہے ہیں, وہ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی, ہم شہداء کی تصدیق برداشت نہیں کریں گے, سب کچھ ہوگا. آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو تو آرمی انسٹالیشنز وغیرہ پہ حملہ ہوا ہے وہ جائیں گے آرمی ایکٹ میں, دوسرے جائیں گے ٹیررسٹ کورٹس کے اندر. انفیکٹ ٹیررزم کورٹ میں شاید سزائیں اور بھی سخت ہیں, اگر جو لوگ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ چلیں ہم وہاں نہیں جا رہے, ہم وہاں جا رہے ہیں, لیکن وہ لمبا پروسیس ہے. تو گورنمنٹ اور فوج تو بڑی کلیئر ہے کہ سزائیں ہم نے دینی ہیں, اور جو مرضی ہو جائے. ہم نے آج آپ کی پارٹی نے یہ 245 بھی چیلنج کیا ہے, اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں, آرمی کورٹس کو بھی, باقی بھی کمیشن بھی چیلنج ہو گیا. آپ کے نزدیک کوئی ابھی پاسبلٹی ہے کہ گفتگو ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہ صرف 9 مئی کے بعد بلکہ اس کے بہت پہلے سے بات چیت کے لیے تیار ہے. Our history is replete with these incidents. یہ کوئی نئے نہیں ہیں. Going back to 1951 پنڈی کنسپریسی میں فیض احمد فیض کو میرے خیال شاید پھانسی کی سزا ہو گئی تھی اور وہ ٹریٹر قرار دے دیے گئے تھے. اور 75 کے پورے حیدرآباد ٹرائل آپ کے سامنے, اس سے پہلے 71 میں بنگلہ دیش کی کریشن آپ کے سامنے ہے. تو ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. زیرو سم گیم کبھی نہیں بنانی چاہیے. جو ہمارا براڈر آبجیکٹو ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ ساری پارٹیز کا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مستقبل میں, اس وقت پاکستان کی بے انتہا پیچیدہ پرابلمز ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کی اسیسمنٹ میں آپ کا خیال ہے کہ ابھی گفتگو ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں تو اس خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں, تھنکنگ اباؤٹ آر کنٹری, بیکاز یو نو مالک کہ ابھی اس وقت میں الارمنگ سٹیٹمنٹس, کیونکہ میں ایک پارٹی کا ممبر ہوں اور میں پاکستان کا وزیر رہ چکا ہوں, میں الارمنگ سٹیٹمنٹس اکانومی کے بارے میں نہیں دینا چاہتا. بٹ دا سچویشن از پریکیریس and this zero sum game is not going to help the country. It's not going to help the country. So میں خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں, میں یہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں کہ فار دا سیک آف دا کنٹری بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے. زبیر صاحب, پہلے آپ لوگ کہتے تھے گفتگو کریں, خان صاحب نہیں کرتے تھے, اب خان صاحب کہتے ہیں گفتگو کریں, آپ لوگ گھوڑے پہ چڑھے ہوئے. تو ٹائم بالکل چینج ہو گیا بھائی. مئی 9 کے وہ اپنے وقت میں گھوڑے پہ چڑھ گیا, اب گھوڑے پہ چڑھ گیا. تو پھر ایک تو پہلے بالکل بات چیت ہونی چاہیے, ہاں, لیکن اس کے لیے اب سٹارٹنگ پوائنٹ پتہ ہے کیا ہے؟ عمران خان has to own the responsibility for the events of May 9th.
ہی ہیز ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی اچھا ویسے بھی ایک پولیٹیکلی بھی آپ خود بتائیں کہ وہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز گئے تھے آپ کہیں کہ ان کو بھونڈ دیں آپ, اور میرا کوئی تعلق نہیں تھا, پر کریٹ نیریٹو آپ نے کیا تھا, آپ نے ان کو بھڑکایا تھا, اور آپ ان کو کیے چل رہے تھے نفرتیں اس حد تک جہاں انہوں نے اسی طرح سے ریئیکٹ کرنا تھا جو انہوں نے کیا. اور اس دن بھی مجھے آپ بتائیں نا, اس دن 9 تاریخ کی شام کو کس پی ٹی آئی کے لیڈر نے کہا کہ یہ غلط ہے؟ کسی نے نہیں کہا. انہوں نے تو کہا یہ ہے ہی نہیں ہمارے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہو گیا, بٹ ویئر ڈو یو اسٹارٹ ناؤ؟ اب کیا ہوگا؟ ایک جو لیگل اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ تو برداشت کرنے پڑیں گے نا. ابھی تو ایک لارجر کانٹیکسٹ ہوگا کہ کیا یہ پری پلانڈ تھا. آپ لوگ بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز ہوتے ہیں, آپ بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز جناب ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. آپ ایسے ایکٹ کریں جیسے آپ کی ساری ہر چیز کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے. آپ پاکستان کے 10 چھاؤنیوں میں جا کے آپ جہازوں کو جلا رہے ہیں. ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے نہ ماننے کا مجھے کوئی کانٹیکٹ مجھے بتائیں. آج سے پہلے آپ تحریک طالبان پاکستان میں اور پولیٹیکل پارٹیز میں ایک فرق ڈیفائن کرتے تھے نا, وہ فرق کس بیسس پر تھا کہ یہ جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں ٹی ٹی پی والے, دیٹس ناٹ این ایکسیپٹیبل بیہیویئر. آپ نے اپنا میسج اسپریڈ کرنا, آپ جائیں جو بھی ہے. اب یہ جو ابھی سانحہ ہوا ہے یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ لیکن عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دیا نا, عمران خان نے کہا ہے کہ اب اگر میں اریسٹ ہوتا ہوں, جو کل ان کا خیال ہے کہ 80% چانسز, پچھلے جمعے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا کہا تھا, انہوں نے کہا کہ کوئی اب وائلنٹ کوئی نہ پروٹیسٹ ہو. اور کیا کرے بندہ, یہ کرے گا. 9 تاریخ کو ہوا, 9 کو ہوا, 10 کو 11 گزر گئی, 12 کو ہی واز اپیئرنگ ان دیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جب وہ ایسے جا رہے تھے. اور جو وہ ان کا جو باڈی پوسچر تھا وہ یہ تھا ایز اف کہ انہوں نے فتح کر لیا. اور پھر جب اس دن رات کو لاہور پہنچے زبان پاک, آپ اپنے کسی کو کہیں کہ وہ چلائیں ویژولز, وہ ایسے لگ رہا تھا کہ دلی کے جھنڈا گاڑ کے آئے ہیں. تو ان کی ریئلائزیشن تھی نہیں, ان کا ایکسیپٹنس تھی نہیں. ان کی ایکسیپٹنس اس وقت ہوئی ہے جب ان کے اوپر جا کے جب ان کے لیڈرز کو پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے, کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے ان کے اگینسٹ جنہوں نے جو انوالو تھے. تو پھر آپ نے یہ جو بندے آپ نے ابھی تک 30 بندے توڑوا دیے ہیں اور ابھی اور بھی ٹوٹ جائیں گے, آج چودھری وجاہت واپس چلے گئے ہیں, ریلی اس سے کوئی فرق پڑتا؟ میرا نہیں خیال ہے فرق. جب تک اگر عوام کھڑے ہوں گے, اگر سارے کے سارے جو 297 کو ٹکٹس دیا تھا پنجاب اسمبلی کے, اگر سارے ٹوٹ جاتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, تو کچھ تو اثر ہوگا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرے حساب سے اگر کسی نے دیا ہے ریزگنیشن دی ہے پی ٹی آئی کو کوئٹ کرنے کا, اس نے محسوس بھی کیا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. عوام کی حد تک, عوام جتنا بھی آپ کہہ لیں کہ جی آپ نے ابھی کہا وہ آٹوکریٹک رولر کے ساتھ تھے تو ہمایوں نے ریئیکٹ کیا, بٹ اس پر تو عوام کا کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا کہ دس از ناٹ اے ٹن تھنگ, دس از ناٹ این ایکسیپٹیبل تھنگ. اینڈ میرا خیال ہے اگر آپ سروے کرائیں گے ایٹ لیسٹ منیمم 90% پاکستانیز اکراس آل پولیٹیکل ڈیوائڈ. یا سرویز اب چھوڑ ہی دیں, وہ 2-3 کمپنیز ہیں جو آپ کو ہمیشہ 2/3 میجورٹی دلوا دیتی ہیں. 2-3 سروے کمپنیز ہیں وہ پی ٹی آئی کو دلوا دیتی ہیں, تو وہ اب ویری ہیپی ٹو سی. چلے ابھی اس پہ لیگل بھی بحث بہت ہی, ابھی کافی باتیں ہیں. لیٹس ٹیک اے لٹل بریک کے بعد آ کے ذرا 1-2 سینسٹیو باتیں کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں زبیر صاحب اور ہمایوں کتنا مسکراتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے میں نے باقی باتیں تو ہم کر رہے تھے, لیکن ایک لیگل ایشوز بھی بڑا بنا ہوا ہے اور جو پی ٹی آئی نے چیلنج بھی کر دیا. جو ایک کمیشن بنا ہے 3 ججز کا, اور ان کی بریف بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ تمام آڈیو لیکس ہیں جو انسیڈنٹلی تمام آڈیو لیکس وہ ہیں جو ان ججز کو ہٹ کرتی ہیں جن کو گورنمنٹ کا مخالف سمجھا جاتا ہے. اس میں جیسے طارق بندیال صاحب کی ساس اور طارق رحیم صاحب, خواجہ طارق رحیم صاحب کی اہلیہ, ان کی باتیں آپس میں. اسی طرح لاہور کے چیف جسٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, پرویز الہی صاحب بات کر رہے ہیں. پھر پرویز الہی صاحب کی ایک آڈیو ہے جس میں جسٹس مظاہر نقوی سے بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں. اس طرح جو 5-6 ہیں. پھر جسٹس ثاقب نثار کے صاحبزادے کی بات ہو رہی ہے ایک دوست کے ساتھ. سو آل دوز تھنگس جون سی یہ کچھ ججز کو ہٹ کرتی ہے, اور اس پہ بڑا اعتراض ہے باقیوں کو کہ جی یہ ٹارگیٹڈ
کلنگ ہو رہی ہے. تو ہمیں جوائن کیا ہے عرفان قادر صاحب نے, فارمر اٹارنی جنرل, فارمر جج لاہور ہائی کورٹ, فارمر اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر اور لا اینڈ لیگل فارم. السلام علیکم عرفان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر پہلے تو ایک چیز بتائیں, یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ جی ججز نے جوائن کر لیا ہے یہ کمیشن اور چیف جسٹس کو نہیں پوچھا, ان کی اجازت نہیں لی. پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ جو انکوائری کمیشن بنا ہے اس کو ججز کو اجازت لینا مینڈیٹری ہے فرام دا چیف جسٹس آف پاکستان؟ دیکھیں, یہ جو مخصوص حالات میں جو کمیشن بنا ہے اور جو آڈیو ٹیپس آئی ہیں وہ بہت ساری چیف جسٹس آف پاکستان کو کنسرن کرتی ہیں, اور اگر ان کو پوچھ لیا جاتا ہے ساری چیز کے بارے میں تو اس کی شفافیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اب اگر چیف جسٹس صاحب اس ساری چیز میں ایگزونریٹ ہوتے ہیں تو اب کم از کم ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. لیکن اگر وہ اس میں اگر آ کے انٹرفیئر کرتے ہیں یا وہ ان سے پوچھ کے اگر یہ بنایا جاتا اور پھر ایگزونریٹ ہوتے تو پھر کوئی نہ مانتا ہے. اچھا, کیونکہ جو آپ کا یہ شک 3 ہے یہ اسی ایکٹ کی, اس کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن ان دی آفیشیل گیزٹ constitute a commission of inquiry with the provisions of in accordance with provisions of this act. یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کا لکھا ہوا ہے کہ وہ کر سکتی ہے. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ قانون کے مطابق مینڈیٹری نہیں ہے, لیکن پریکٹس کے مطابق سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج اور 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز یہ نہیں جا سکتا, اور اس بیسس پہ کمیشن سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ سے. اگر کمیشن سسپینڈ ہوا نا تو it will have a very bad reflection on those who will suspend it, کیونکہ اس سے لگے گا کہ اگر ججز کے کمیشن پہ بھی یقین نہیں ہے تو پھر جو لاکھوں لوگ یا ان سے انصاف لینے آتے ہیں وہ کیوں کر ان عدلیہ کے ججوں پہ یقین کریں گے. نہیں میں لیکن لیگلی مجھے بتائیں, کیا لیگلی یہ سسپینڈ ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے آرٹیکل 4 کہ جو چیز بھی قانون اور آئین پریونٹ نہیں کرتا اس چیز کو پروہیبٹ نہیں کیا جا سکتا. آرٹیکل 4 آف دا کانسٹیٹیوشن. سو کہیں بھی ممانعت نہیں ہے کہ ججز کو کمیشن میں نہ رکھا جائے, بلکہ ماضی کی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پہ کہ ججز کے کمیشن بنے اور سرکار نے بنائے اور ججز کو انکلوڈ کیا. اس لیے اس میں کوئی قانونی یعنی وزن نہیں ہے اس بات میں کہ جی ججز کو نہیں بنایا جا سکتا, بلکہ ججز کو بہت زیادہ بنایا جاتا ہے یہاں پہ. اچھا, ایک اور جو نقطہ اس پہ کرٹیسزم آ رہا ہے اس پہ میں کلیریفیکیشن چاہیے کہ جی جو انلیگلی ایکوائرڈ, جو غیر قانونی طریقے سے کوئی بھی اگر شہادت آئے تو ہمارے قانون شہادت میں وہ نہیں اس کو کوئی حیثیت ہوتی کیونکہ اس کا طریقہ غلط ہوتا ہے. اب یہ جو ٹیپس ہیں نکلی ہیں, بھلے اس میں جو بھی مٹیریل ہے یہ غیر قانونی طور پہ بنی, غیر قانونی ان کی حیثیت ہے, تو پھر کمیشن کیسے ان کی بیسس پہ بن سکتا ہے اور کیسے کمیشن اس ایویڈنس کو وہ پرسو کرے گا, اسیس کرے گا, اور پھر لمبی چیز ہے کہ وہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیا ججز وغیرہ نے کوئی جوڈیشری کے ان کا مس کنڈکٹ تو نہیں کیا, کیا انہوں نے انڈیپینڈنس کو خراب نہیں کیا, کیا ڈسپلنری پروسیڈنگ تو نہیں اس پہ واقع ہوتی. جب ایویڈنس ہی غیر قانونی ہے تو پھر یہ ساری ایکسرسائز تو میننگ لیس نہیں ہو گئی. بالکل نہیں. غیر قانونی تو وہ چیز ہے نا کہ اگر کسی نے ٹیپنگ کی اور وہ ٹیپنگ جو ہے وہ بالکل پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے اور آپ 2 لوگ ذاتی بات کر رہے ہیں تو اس کو اگر آپ پبلک کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی پبلک انٹرسٹ انوالو نہیں ہے اور وہ غیر قانونی ہے. لیکن جہاں پہ کہ آپ کو یہ لگے کہ کوئی کرائم کرنے والا ہے یا کوئی مینیپولیشن کرنے والا ہے جوڈیشل سسٹم میں, تو وہ جو انفارمیشن آتی ہے ود ریگارڈ ٹو آل دس وہ انفارمیشن قانونی سمجھی جائے گی, اور اس انفارمیشن کو اگر کوئی جو ٹیپنگ ہے ان کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا, وہ مان لیتے ہیں کہ اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ بالکل ہماری آوازیں ہیں, تو پھر اس کی جو ایویڈینشری ویلیو ہے اس کو قطعاً انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اس کی بالکل ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. اور ایویڈنس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ تمام وہ واقعات اور تمام وہ شواہد اور تمام وہ میٹرز کا لفظ وہاں پہ لکھا ہوا ہے, خواہ وہ ایویڈنس ہو یا نہ ہو, تمام میٹرز جو ہے عدالت اس کا نوٹس لے سکتی ہے اور اس سے اس کو ایک میڈیم آف پروف تصور کیا جا سکتا ہے. عرفان قادر صاحب بہت شکریہ یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس کلیئر کرنے کا.
ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور لیگل پرسپیکٹیو بھی اس پہ لے لیں. لیکن ہمایوں صاحب ایک بات بتائیں, ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ججز بٹے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. انٹرسٹنگلی جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے دنوں میں آیا, پھر بعد میں خان صاحب نے اس پہ ندامت کا اظہار کیا. خان صاحب نے کہا یار غلطی ہو گئی اینڈ وی ور مس لیڈ اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن آج جو یہ پٹیشن ہوئی ہے, کیا اب عمران خان صاحب بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر اس گروپنگ کی لڑائی میں شامل نہیں ہو گئے؟ وہ بھی اب جا کے عمر طیاب اندال صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں بیکاز انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ ان کو فائز عیسیٰ صاحب پہ اعتبار نہیں ہے. دیکھیے ادھر بہت لیگل لومنریز بیٹھے ہیں, عرفان قادر بھی ابھی بولے. دیکھیے یہ جو گروپنگ ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا ان پراپر کانٹیکسٹ دیکھنا چاہیے. یہ گروپنگ امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ گروپنگ تھی کہ جی 90 ڈے میں الیکشن ہونا ہے کہ نہیں ہونا. وہ گروپنگ تو آپ کو معلوم ہے وہ انٹرنل میٹر بہت پرانا, آج سے بہت پرانے افتخار محمد چودھری کے زمانے کے یا اس سے بھی پہلے کہ جی سو موٹو کن کنڈیشنز میں کون لے گا اور بینچ فارمیشن کیسے ہوگی, ان معاملات میں یہ گروپنگ ہے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی جج نے یہ کہا ہے کہ یہ 90 ڈیز سے آگے کو جایا جا سکتا ہے یا پنجاب اسمبلی کے پی اسمبلی انلیگلی ڈیزالو ہوئی. تو یہ گروپنگ جو ہے یہ اور ایشوز پہ ہے, اور گورنمنٹ نے جو ایکٹ کیا ہے وہ آئی تھنک وہ بھی سپریم کورٹ نے تو اس کو سیٹ اسائڈ کیا ہوا ہے. لیکن یہ تو یہ چیز ہوگی کہ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے, وہ اپنے اندرونی معاملات. لیکن عمران خان نے سائڈز لے لی نا, لیکن تاثر تو یہی ملے گا. یہ تو یہ ہو گیا کہ کل گورنمنٹ ایک ایکٹ پاس کرتی ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اپنے معاملات اس طریقے سے چلائے گی, پروموشن اس طرح کرے گی اور ٹرانسفر اس طرح کرے گی. یہ تو وہی ہو گیا نا بات. زبیر مجھے ایک بات بتائیں, یہ سب ٹھیک ہے 9 کو کیا ہوا یہ سب کچھ ہوا, میرا نہیں خیال کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کی مذمت نہ کرے. شہداء کے ساتھ جو ہوا ہے بہت انسان کو غصہ آتا ہے, دیٹس ٹرو. لیکن اب ایک بڑی خطرناک سچویشن بن گئی ہے. آپ لوگ بالکل chill.com ہو گئے اور سپریم کورٹ کے اوپر آپ مانتے ہی نہیں ہو بات. آپ نے آرڈرز اڑا دیے. آپ کا ایک بہانہ تھا, دیکھیں الیکشن پوسٹ پون ہونے ہیں جی, مردم شماری ہو رہی ہے. آج اناؤنس کر دیا الیکشن کمیشن نے جی مردم شماری بھی 2017 والی کے اوپر الیکشن ہو جائیں گے. تو مردم شماری بیچ میں سے نکل گئی. عمران خان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہتے کہ وہ کہتے ہیں یار الیکشن کروا دیں, خوف خدا کریں بس الیکشن کروا دیں. حل بھی ہے, الیکشن آپ نہیں کرا رہے بیکاز آپ ڈر رہے ہیں کہ آپ لوگ الیکشن ہار جائیں گے. آج بھی آپ ہار جائیں گے. بالکل ڈر نہیں, اب نہیں ہے. کیوں؟ حوصلہ ہو گیا ہے کہ عدالتوں میں سزائیں ہو جائیں گی سب کو. نہیں مطلب پی ٹی آئی نے, ہم نے تو نہیں کہا تھا پی ٹی آئی کو. اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز گورنمنٹ نہیں مانے گی وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ مجھے صرف کا جواب بتا دیں. نہیں یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے آپ بالکل اگنور کر کے چل رہے ہیں کہ کیا واقعات ہوئے تھے which led to the government. اینڈ گورنمنٹ کا بھی ایسے نہیں تھا, گورنمنٹ نہ کہیں پارلیمنٹ, بیکاز پارلیمنٹ اسٹوڈ فرم. پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جی یہ ہم ان کا جو آرڈر ہے. پارلیمنٹ جہاں پہ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں, سیریسلی مسکرانا نا, if you smile then you know what I'm talking about. یہ دیکھیں مسکراہٹ آ گئی نا اپنے آرگومنٹ کو. راجہ ریاض کو آپ انڈرمائن کیوں کرتے؟ دس از دا پرابلم ان پاکستان کہ آپ ایک ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل ہے بھائی. وہ جیت کے آئے تھے, لیڈر آف دی اپوزیشن بنتے ہیں. وہ تو اپوزیشن والوں نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ کیا کس کو انہوں نے سلیکٹ کرنا ہے. ہم نے اچھا راجہ ریاض کو ٹکٹ دیا پی ٹی آئی نے, اسمبلی میں لے کے آئے پی ٹی آئی عمران خان, اور آپ کی خواہش ہے آپ بڑے ہو کے راجہ ریاض بنے. نہیں اب یہ تو بہت سے لوگ ہوں گے, بٹ اپارٹ فرام دیٹ دیکھیں آپ کی بات کا کوشچن بالکل صحیح, آن دا فیس آف اٹ بالکل صحیح ہے کہ جی ایک جج نے جو بھی فیصلہ دیا ہے آپ اس کو ڈیبیٹ کر لیں. جیسے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, ہم نے ہمیشہ اس کو چیلنج کیا کہ جی انہوں نے غلط فیصلہ دیا تھا. سو اس حد تک آئی ڈو ایگری, بٹ دا سرکمسٹانس. آپ کو پتا تھا جوڈیشری, اس وقت آپ کو پتا تھا جوڈیشری اور انسٹیٹیوشن ایک پیج پہ, لڑائی کس اب آپ کو پتا جوڈیشری ایک پیج پہ نہیں ہے. نہیں بٹ مالک 4-3 اور 3-2 پر لڑائی ہوئی نا کہ یہ فیصلہ ہے کیا, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی چیف جسٹس کے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا جو وہ فل بینچ میں لے کے چلے جاتے, فل کورٹ میں, یا وہ سینئر موسٹ سب سے 9 ججز لگا ریفرنس ڈال دیں 209 کے تحت پڑھ جائیں. نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں یہ ہے 3-2.
ہم کیوں پڑھ دیں؟ آپ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس غلط کام کر رہے ہیں تو پھر ان کو سیدھا سیدھا قانونی راستہ اختیار کریں. کون سا؟ آرٹیکل 209 کے تحت موو کریں, ریفرنس ہٹائیں. وہ تو مجھے اس کا لیگل ایسپیکٹ نہیں پتا, بٹ پوائنٹ سب پتا آپ کو. میں بریک لیتا ہوں, بریک میں میں پڑھا بھی دیتا ہوں, ان کو سب پتا 209 اور یہ اب لیکن ٹیلی ویژن پہ کہنا نہیں چاہتے. لیٹس ہیو اے کوئک بریک اینڈ ویل فنش دس ڈسکشن آفٹر دیٹ. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے صاحب یہ بتائیں, کیا آپ کو ابھی بھی اکتوبر میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آئی ایم ہوپنگ اگینسٹ ہوپ, بٹ میرا خیال ہے کہ سم ہاؤ ان دی اینڈ بیٹر سینس ول پریویل, بیکاز الیکشن اکتوبر سے آگے, یہ پارلیمنٹ کی ٹرم ختم ہونے میں جو آج کل کے پیچیدہ حالات ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں یا وہ اکانومی ہو یا انسٹیٹیوشنل ہوں, وہ حالات ایکسپوننشلی زیادہ خراب ہوں گے اگر ہم یہ اکتوبر سے آگے لیکن وہ تو انسرٹنٹی بھی ہے نا, انسرٹنٹی بھی نہیں ہے. کئی باری نان ڈیموکریٹک سولوشنز بھی لوگوں کو سولوشن نظر آتا ہے کیونکہ ایک سرٹنٹی ہوتی ہے. اچھا جی یہ نظام ہے, ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں نظام ہے کیا. نہیں, جو we all hope that we will go according to the constitution. میرا view ہے. I think اس وقت جو سچویشن ہے اس میں that is the best course for the country. میں نے شروع میں کہا یہ زیرو سم گیم نہیں ہے, وہ ملک کا سوچیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ I think better sense will prevail in the end. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. ہو رہے الیکشن میرا خیال ہے نوئنگ عمران خان, جو بھی ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں, اور ان کا جو موڈ جس وقت جیسا ہوگا, یہ بہت پاسبلٹی ہے کہ وہ بوائیکاٹ کر دیں الیکشن کا. بوائیکاٹ کر دیں؟ جی وہ بوائیکاٹ کر, کیونکہ ساری سیاست ہے ہی الیکشن کروانے پہ. عمران خان دیکھیں وہ کنونسڈ ہے. عمران خان enters a race which he is sure to win. He does not enter a race which he doesn't. لیکن ہمایوں ایک بات آپ تو انہیں یہ تو میں ٹوٹلی ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں, ان کا تو ساری جھگڑا ہی الیکشن کا. لیکن عمران خان صاحب کی یہ بھی ریڈنگ تھی, اور ہم نے ایک میٹنگ میں کچھ جرنلسٹ ہیں ہماری, ان سے بات ہوئی, جہاں ان کا خیال تھا کہ جب پش کمز ٹو شو تو گورنمنٹ بھی اور ٹاپ آرمی لیڈرشپ بھی سپریم کورٹ کے سامنے بلنک کر کے بیک آف کر دیں گے. اور میں نے پبلک لنک کو کہا تھا نہیں ارادے بھیا کسی کے بلنک کرنے کے, اور اب نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ بلنک کر رہی ہے. انہوں نے ہر مقدمے میں تاریخیں ڈال رہی ہیں. 14 مئی بھی لگتا ہے, پتہ نہیں 14 مئی 1957 کی 14 مئی تھی. جو دوسرے کیسز ہیں وہ بھی آگے چل گئے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اب اس بات پہ کم از کم آپ کی پارٹی اگری کر سکتی ہے, چلیں اکتوبر کی ڈیٹ ہی لوگ ساتھ کنفرم کر لیں؟ دیکھیے, ہم جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے, not only recently, for last many months, Imran Khan has been talking about holding talks to fix a date for the election. اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی بیٹھے تو صحیح بات چیت تو کریں. اب آپ لوگ گھوڑے پہ چڑھے ہوئے, آپ لوگ نہیں نیچے اترتے. چلے خیر اس پر, لیکن شاید آپ کے بس میں بھی نہیں ہے, ڈیسیژن آپ کی ہے نہیں کہ آپ بات چیت کرنی ہے کہ نہیں. آپ نے نہ کرے, پھر آپ نے پھر بریک لینی پڑے گی. میں اسی بات پہ ختم کرتے ہیں. لیکن ایک چیز میں فلیگ کرنا چاہتا ہوں, ایک چیز ہمیں نظر آ رہی بڑی خطرناک, اور وہ یہ ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ان پرٹیکولر ہے بڑا سویر کریک ڈاؤن کر رہی ہے خواتین کے اوپر. جو لسٹ بنائی ہوئی ہے, جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, اور جس طرح کئی جگہ پہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. آپ اپنی بھلے سیاست کیجئے, جو گلٹی ہے ان کو سزائیں دلوائیں سب کچھ, لیکن یہ جس طریقے سے خواتین کے ساتھ اس وقت پولیس کا سلوک ہے, جو اس پروسیسز میں بھی رہا اور بعد میں بھی رہا, یہ الٹا ان کے گلے میں بھی پڑ سکتا ہے. انسانیت کی بیس پہ تو میں بات ہی نہیں کرتا, جہاں آج کل کی پالیٹکس میں انسانیت تو ختم ہو گئی بھی ہے. لیکن پولیٹیکلی شاید یہ سوچ لیں کہ یہ چیز ٹو ایج سورڈ ہے جو ان کو بھی امپیل کر سکتی ہے. آئی ہوپ کہ خواتین کے معاملے میں زیادہ کیریڈ اوے نہ ہو, احتیاط کریں اور ان کی عزت و تکریم کا خیال رکھیں, وینجنس میں اور اپنے پرانے سکور سیٹل نہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.